you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम मुस्तफ़ा मलिक है और मैं मिल्टन कनाडा से आपसे मुखातिब हूँ। आज की नशिस्त कोई मनाजरा या मुकाबला नहीं बल्कि एक इल्मी नशिस्त है। दीन और इल्हाद की बहस इस वक्त मुख्तलिफ फ़िक्री मुकातबे फ़िक्र के तहत ज़ेर बहस रहती है। हमारा मकसद किसी पर ज़ाती तनकीद या इल्ज़ाम तराशी नहीं है, बल्कि इल्म, दलील और एहतराम के साथ एक बेहतर मुकालमा कायम करना है ताकि हम सब अपने इल्म में इजाफा कर सकें। आज की नशिस्त का हिस्सा बनने पर मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और आप सबको वेलकम करता हूँ। अपने मेहमानों का तारफ़ करा दूँ। मेरे साथ शिकागो अमेरिका से जनाब अवैस इकबाल साहब हैं, जो कि इल्हाद की नुमाइंदगी करेंगे, जबकि मेरे दूसरे मेहमान जनाब अल्लामा ज़फ़र मेहदी इकबाली साहब ईरान से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अल्लामा ज़फ़र साहब तौहीद या दीन की हिमायत में बोलेंगे। हमारे आज के इस नशिस्त के दो हिस्से होंगे। पहले हिस्से में एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पर बहस होगी और दूसरे हिस्से में कुरान के एक इल्हामी किताब होने पर बहस होगी। तो मैं सबसे पहले अवैस इकबाल साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आज की जो नशिस्त है इसके बारे में अपने कुछ ख्यालात का इज़हार करें। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा ज़फ़र मेहदी इकबाली साहब। मैं आप दोनों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि आपने ही हमें वो प्लेटफ़ॉर्म इनायत किया है। आपने ही ताकि हम जो कम अज़ कम जो हम एक्स मुस्लिम्स हैं, जो कि मुसलमान घरानों में पैदा हुए और उसके बाद उनके ज़हनों में जो सवाल उठे, तो उलमा से जब हमने राब्ता किया तो शुरू-शुरू में हमें धुतकारा गया, शुरू-शुरू में हमें डराया गया, हमें चुप करवाया गया, और उसके बाद जब हमारे सवालों ने इतनी जड़ पकड़ ली कि हमें लगा कि इन सवालों के जवाब ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन्स के पास नहीं हैं या इन सवालों के जवाब उलमाए दीन के पास नहीं हैं, तो फिर हमने डायरेक्टली उन माखिज़ दीन से रुजू किया, जिनके हवाले बड़े खौफनाक अरबी लहजों में उलमाए कराम हमें दिया करते थे, जिनके अंदर फतावा आलमगीरी शामिल हैं, जिनमें अहादीस की कुतुब शामिल है, जिनमें तफासिर की कुतुब शामिल है, जिनमें डायरेक्ट कुरान मजीद का तर्जुमा शामिल है। तो हमें पता चला कि दाल में कुछ काला नहीं है, बल्कि सारी दाल ही काली है। और उसके बाद होते हुए जब हमारी बहस एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के ऊपर गई, तो हमें पता चला कि ये एक तसव्वुराती कैरेक्टर है, जो कि इंसानों ने इंसानों को डराने के लिए बहुत पहले डिवाइस किया था, और उसके बाद इस गॉड ऑर्गेनाइजेशन की बहुत सारी ब्रांचेस बन गई, जिनका नाम इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, जूडाइज़म है, दीगर जो मज़ाहिब हैं। तो मेरा अल्लामा साहब से एक नशिस्त पहले हो चुकी है, और अल्लामा साहब ने बहुत ज़्यादा जो फ़लसफ़ियाना मबाहिस हैं, जो बहुत ज़्यादा फ़िलॉसॉफ़िकल डिस्कशन है बीइंग की, उसके ऊपर उन्होंने अपनी तवज्जो मुर्तकज़ की। तो मुझे इसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है, और मैं आज भी उसी तरह की गुफ्तगू एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन अल्लामा साहब से सिर्फ़ ये एक गुज़ारिश है कि आप एक आम मुसलमान से जिस अल्लाह का तारुफ़ करवाते हैं, तो उस अल्लाह के वजूद के ऊपर जब सवाल उठाए जाते हैं, तो आप उसी तारुफ़ को डिफेंड किया करें, बजाय उसके कि आप हम जैसे एतराज़ उठाने वालों के सामने आप अपने अल्लाह का एक ऐसा नया तारुफ़ क्रिएट करते हैं, जो आप अल्लाह को मानने वालों के सामने नहीं करते। बस इतनी सी गुज़ारिश है, उसके बाद मैं कुरान की डिविनिटी पर बात करूँगा अगर मौका मिला। जी, थैंक यू सो मच अवैस इकबाल साहब। अल्लामा साहब, आपसे गुजारिश है कि आप आज की नशिस्त के बारे में क्या तवक्कुआत रखते हैं। अगर आपने कोई इस तरह की बात करनी है जो रूल्स और कवायद के मुताबिक हो, तो आप प्लीज़ इरशाद फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया मलिक साहब, और बहुत शुक्रिया मुहतरम अवैस इकबाल साहब। तो मैं भी इस चीज़ के कायल हूँ कि इब्तदाई तौर पर मसाइल को बग़ैर किसी तअस्सुब और बग़ैर किसी मुमानिअत के बहस करना एक फ़ितरी अमल है। बिलख़सूस जो इब्तदाई चीज़ें जो हर बशरियत, हर इंसान जब इब्तदाई तौर पर रुश्त नमू करते हैं, तो मुख्तलिफ़ सवालात उसके ज़हन में आ जाते हैं। सबसे पहले ये कि मैं ख़ुद क्या हूँ और मेरे बनाने वाले क्या है। और बिलख़सूस जब मैं मारूफ़ जो फ़िलसूफ़ बरतानिया के रसल, वो बयान करते हैं कि मैं
میں مسیحی گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اور اس کے والد یا دادا میرے خیال میں اسقف تھا. تو وہ بیان کرتے تھے کہ میرے والد کہتے تھے کہ آپ خدا کی عبادت کرے کیونکہ خدا نے آپ کو بنایا ہے. جب میں اس سے سوال کرتا تھا پھر خدا کو کس نے بنایا تو یہاں پہ چپ ہو جاتے تھے. پھر یہ کچھ دلائل لے کر آتے تھے وہاں پر. تو ہم اس چیز کے قائل نہیں ہے کہ جس طرح ویس اقبال صاحب نے کہا کہ جب ہم سوال کرتے تو پھر وہ خوفناک لہجے میں جواب دیتے تھے. میرے خیال میں کوئی جنوبی پنجاب کے کوئی مولوی ہوگا، اسی وجہ سے انہوں نے سخت لہجے میں جواب دیا ہوگا. مگر اصل بنیادی طور پر ہم اس چیز کے قائل ہے کہ بنیادی سوالات جو بشریت کے ہے، جو فطری سوالات ہے، اس کے اوپر گفتگو کرنی چاہیے اور بغیر تو کسی علامہ صاحب، کیا آپ کی نظر میں مرتد ہوں اور میری سزا موت ہے؟ میں بات کرنے تو دے دے، آپ جی جی. ابتدا میں آپ انٹرو نہیں دے. تو میں اس چیز کے قائل ہوں کہ ابتدائی طور پر ان چیزوں کے اوپر گفتگو کرنی، اور وہ بھی بغیر کسی تعصب کے گفتگو کرنی. ایک جو مشکل ہے ہمارے منحص القوم وہ یہ ہے کہ ہم مسائل کو، جو سوالات ہے، جو فلسفی سوالات ہے، اسے بہت ہم یا تو جذبات کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جیسے مولا جٹ کی فلمیں، یا پھر بہت احساسات کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جیسے سٹار پلس کی ڈرامے. تو ہم جب یہ مولا جٹ کی فلمیں اور سٹار پلس کے ڈراموں سے نکل نہ جائے اس وقت تک ہم آؤٹ آف دا کارٹ نہیں سمجھیں گے. تو ان مسائل کو، ایسے عقلی سیریز کو سمجھنے کے لیے ان تعصبات اور جذبات سے نکل کر مسائل کو دیکھنا بہت ضروری ہے. میں آج بھی سامعین سے یہی توقع رکھتا ہوں، چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ ایکس مسلم ہو، وہ اس گفتگو کو بغیر کسی تعصب کے اینک کو اتار کے تعقل کے اینک کو لگا کے دیکھ لیں. بہت اچھی بات ہے علامہ صاحب. علامہ صاحب، میں آپ کی نظر میں مرتد ہوں اور کیا مرتد کی سزا موت ہے؟ یہ ایک اصطلاحات ہے. ان اصطلاحات کے اوپر اصل میں جو مرتد کی سزا ہے، یہ دیکھیں ہر جو نیشنل انٹرسٹ ہے نا، یہ سب چیزیں نیشنل انٹرسٹ میں آ جاتے ہیں. نیشنل انٹرسٹ کو ڈیفائن کون کرے گا؟ وہاں کے حاکم کریں گے. یہ میں کوئی نہیں ہو کہ جو آپ کے نیشنل انٹرسٹ کو ڈیفائن کرو. دیکھیں ابھی پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ میں بہت سارے ایسے ممالک ہیں جس کے نیشنل انٹرسٹ میں پانی بھی ہے. مثال طور پر بعض لوگوں کو جو اگر پانی کے متعلق جو مختلف دریا ہے، اگر اس کے متعلق غلط فیصلہ کرے، کوئی ایسے پاکستان میں ایسے حکومت آ جائے پانی کے متعلق غلط فیصلہ کر دے، تو اگلی حکومت آ کے اسے کٹہرے میں کھڑا کر دے گا کہ آپ نے کیوں یہ غلط فیصلہ کیا. ظفر بھائی، اگر آج میں آپ تو کی بات سمجھ رہا ہوں، بہت خوبصورت بات کی آپ نے. اور ایسے ہی مصطفیٰ ملک صاحب کی اجازت سے کہ ایسی باتوں سے باتیں نکلتی ہیں، تو یہ جو نیشنل انٹرسٹ کی آپ نے بات کی ہے، تو اگر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی آج اپنی انٹرپریٹیشن میں یہ ڈیسائیڈ کریں کہ ان کے نیشنل انٹرسٹ میں ہے کہ بھارتی مسلمانوں کو حج پر جانے سے روک دیا جائے، تو نریندر مودی کا یہ فیصلہ درست ہوگا؟ لیکن نیشنل انٹرسٹ کا ہونا اور اس کا معقول ہونا دو الگ باتیں. اور انہوں نے تو ڈیسائیڈ کر دیا ہے کہ ہمارے مسلمان ہمارے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہے. نریندر مودی نے تو ڈیسائیڈ کر دیا ہے کہ مسلمان ہونا، میرے خیال میں بہت سارے بھارتی مسلمانوں نے ایک منٹ آپ مجھے جواب دینے دے. میرے خیال میں جو انڈیا کا سیکولرزم ہے اس سے سب سے زیادہ نقصان بی جے پی اور آر ایس ایس نے پہنچایا ہے. وہ ملک جو امام سمجھے جاتے تھے سیکولرزم اور لبرلزم کے، بعد ان کی حالت دیکھ لے کے آئے. تو بہت سارے مسلمانوں نے نریندر مودی کو ووٹ بھی دیا، اور نریندر مودی کو خوش کرنے کے لیے دارالعلوم دیوبند کے باہر پاکستان کا پرچم بھی جلایا گیا. تو یہ جو نیشنل انٹرسٹ کی بحث ہے، اس سے ہٹ کر اسلامک شریعت کی روح سے اس کا جواب دارالعلوم دیوبند سے پوچھے. ٹھیک ہے، میں دارالعلوم دیوبند سے پوچھ لیتا ہوں. سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ اسلامک جورسپروڈنس اور اسلامک شریعت کی رول سے، جو کہ نیشنل انٹرسٹ سے پہلے کی ہے، اس کی روح سے ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے والا مجھ جیسا جو کمبخت ہے، جو بڑے ہو کر اسلام سے اپنے آپ کو آزاد قرار دیتا ہے، تو کیا اسلامک فقہ کی اور شریعت کی روح سے میں ایک مرتد ہوں، اور کیا میری سزا موت ہے؟ علامہ صاحب، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جیسے لوگ علامہ صاحب سوال سچ بتائیے. نہیں، سچ واقعا بتائیے. آپ جیسے لوگ، یہ کون سی بات ہے آپ سچ بتا دیں؟ سچ سے مراد کیا ہے آپ کی؟
کہ آپ کے اسلامک لیے تو شریعت سچ سبجیکٹو ہے اسلامک شریعت جناب. کی کتابوں میں ایک منٹ جو اب مرتد ایک کی آپ کے سزا لیے سچ لکھا تو ہوا سبجیکٹو ہے, آپ کے لیے ایک اور سچ ہے, میرے لیے کچھ اور سچ ہے. چلیں مصطفیٰ ملک صاحب مجھے اس جناب سوال میں کا ایک جواب اس دے کا دیں. جواب دے لوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جیسے لوگ نیشنل انٹرسٹ کے لیے کوئی نقصان دہ نہیں. آپ تو وسیلہ بند ہے کہ ہم بات کریں, لوگوں کے لیے حقائق بیان کریں. آپ سب سے زیادہ نقصان اپنے نظریات کو پہنچانے والے ٹھیک ہے, بعض میرے ہمارے خیال میں ہمیں اپنے ٹاپک کی ملک. طرف آ جانا چاہیے. نہیں, مجھے صرف اتنا پوچھ دینا مصطفیٰ ملک صاحب کہ میں مرتد تو نہیں ہوں اور کیا میری سزا موت نہیں ہے؟ میں تو بہت خوش ہوں کہ آپ ہے, آپ سے بات کرنا اور نہیں آپ سر, کے اپنی ذات پہ نہیں, اسلامک شریعت کی روح سے, اسلامک فقہ کی روح سے جتنے بھی جورسپروڈنس کے اصول ہیں ان کی نظر میں, اور جمہور علماء کی نظر میں, ظفر مہدی کی نظر میں نہیں, علماء کی اکثریت کی نظر میں اویس اقبال کیا ایک مرتد ہے اور کیا اس کی سزا موت ہے؟ میں ایسے آدمی کی جو سبب بنے کہ لوگ رائے راست پہ آ جائے, جس کی آرگومنٹ ابھی ہم بات کریں گے, آرگومنٹ کے اوپر بہت سارے اشکالات ہو جو جس کی وجہ سے نوجوان اسلام کی طرف رجوع کرے ان آرگومنٹ کو دیکھ کر, تو میں بہت خوش ہوں. یہ نیشنل انٹرسٹ کے خلاف نہیں ہے. تو اگر میری وجہ سے کوئی شخص اسلام چھوڑ دے تو آپ کے لیے یہ الارمنگ ہوگا؟ مجھے نہیں لگتا ایسا ہو. اوکے ٹھیک ہے, مصطفیٰ ملک صاحب آپ گفتگو کا آغاز کریں. جی, تو جیسا کہ ٹاپک آج کا ہے کہ ایگزسٹنس آف گاڈ پہ پہلے اس میں بحث ہونی ہے, تو میں چاہوں گا کہ اویس اقبال صاحب آپ اس پہ سوال اٹھائیں تو تاکہ یہ ڈسکشن کا آغاز ہو. یہ کیونکہ انٹرو آپ نے اویس اقبال صاحب سے کیا ابتدائی طور پر, اگر ابھی میں دوبارہ شروع کروں تو زیادہ بہتر ہوگا. جی پلیز آپ کر دیں, علامہ صاحب آپ کر دیں. جی اویس اقبال صاحب, جب آپ کسی چیز کو, مجھے ایک لائن کا کوشچن کرنے کی اجازت ہے تاکہ کیونکہ آپ میرے نزدیک رسپونڈنٹ ہیں, تو میرے نزدیک مجھے صرف نہیں ایک لائن دونوں میں ہم مکالمہ کریں گے, آپ بھی, میں بھی سوال کروں گا, آپ بھی سوال کریں گے دونوں طرف سے. ظفر مہدی صاحب اوپننگ کوشچن مجھے کرنے دیں, اس کے بعد آپ اس پر رسپونڈ کر دیجیے گا, پھر میں اس رسپانس پھر پہ وہی رسپانس ہوگا, سے آپ واپس اوپننگ کوشچن کرنے کے بعد پھر اپنے گفتگو سٹارٹ کریں نا. نہیں, پھر میں چپ رہوں گا. نہیں, پھر آپ بعد میں جواب دے دیں. میں آپ کا جی پاس علامہ وقت صاحب. ہے, پھر آپ اپنے وقت میں اس سوال کا جواب. سب سے پہلے ہم جب کسی چیز کی تردید, کسی چیز کو ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کرتے, پہلے اس چیز کو تصور کرتے. تصور کرنے کے بعد ہم اسے یا ایکسیپٹ کرتے یا ریجیکٹ کرتے. کسی چیز کو تصور کرنے سے پہلے ایکسیپٹ اور ریجیکٹ کرنا ایک معقول چیز نہیں ہے. خب تصور, اکثر جو مغالطات ہمارے ذہن میں آ جاتے, مغالطات اویس بھائی سمجھتے, مخاطبین کے لیے میں واضح کروں, جو مغالطہ یعنی کسی چیز کو غلط سمجھنا. فارابی جو ہمارے بڑے فلسفے وہ بیان کرتے, اکثر جو ہم کسی چیز کو رد کرتے وہ ہم اس چیز کو غلط سمجھتے. اگر تصور صحیح ہو جائے, ایکسیپٹ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. تو اگر میں مارکس کی یہ بات کہ دین افیون ہے, اس چیز کو رد کرتا ہوں, پہلے اس چیز کو تصور کرتا ہوں. بعض ایسے سوشیالوجسٹ جو یہ کہتے ہیں کہ دین کی بنیادیں, دین کس وجہ سے وجود میں ہے, کیونکہ ہم مظاہر فطرت کو توجیہ کرنے سے ناکام رہے, اس وجہ سے دین وجود میں ہے. میں اس چیز کو رد کرتا ہوں. رد کرنے پہلے میرے پاس دلیل ہے, یعنی پہلے میں اس چیز کو تصور کرتا ہوں, بعد میں رد کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ اتنے بڑے بڑے بعض سائنسدان ہیں, مظاہر فطرت کی توجیہ بھی کرتے, پھر بھی خدا کو مانتے. تو میں پہلے تصور کرنے کے بعد اس چیز کو رد کرتا ہوں. آپ سے یہ سوال ہے ویس بھائی, آپ جو خداوند متعال کے وجود کو رد کرتے, پہلے آپ تصور کرتے نا. آپ کی تصور کیا ہے خداوند متعال کے متعلق, خدا کے متعلق آپ کی تصور کیا ہے؟ بہت ظفر مہدی صاحب, بہت آپ نے اچھا سوال کیا. ایک منٹ, آپ کی تصور کیا ہے, اور جو آپ رد کرتے ہو کسی چیز کا, اس کی ایویڈنس کیا ہے آپ کے پاس؟ میں جب ایکسیپٹ کر رہا ہوں میرے پاس ایویڈنس ہے, آپ جو رد کر رہے ہیں آپ کے پاس ایویڈنس کیا ہے؟ ایسے نہ ہو کہ آپ سیشن کورٹ کے جو جج ہے اس کی طرح ایویڈنس کے بغیر آپ رد کرے کسی چیز کو. وہ اس جج کا نام نہیں لوں گا, ذوالقرنین, ابو الاسناد ذوالقرنین کی طرح ایک دن میں 3 4 سزائے اور بغیر کسی دلیل کے. وہ آپ کی طرح یا پھر آپ ان کی طرح یا پھر وہ جو دلائل کے بغیر کسی چیز کو رد کرتے,
انتہائی غیر معقول چیز ہے. ہم دلائل کے ساتھ ایکسیپٹ کرتے ہیں. آپ کے پاس دو سوالات ہیں. آپ کے تصور کیا ہے خداوند متعال کے متعلق، اور دوسرا یہ کہ آپ جو خدا کو رد کرتے ہیں آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ اگر اب مجھے اجازت ہو جواب دینے کی تو مصطفیٰ ملک صاحب، تو میں اپنے جواب کا آغاز کرتا ہوں. جی مصطفیٰ ملک صاحب، اگر ایک شخص یہ دعویٰ کرے کہ میرے پاس ایک نیلے رنگ کا سوٹ کیس ہے جو کہ میرے ہاتھ میں ہے اور اس کے اندر $1,00,000 ہیں، ٹھیک ہے، تو جو شخص یہ دعویٰ کرے گا اس کو $1,00,000 دکھا کر ثابت کرنا اس شخص کی ذمہ داری ہوگی جس نے اس بریف کیس کے اندر، اس سوٹ کیس کے اندر $1,00,000 کی موجودگی کا دعویٰ کیا. اگر وہ شخص یہ کہے گا کہ آپ ثابت کریں کہ میرے بریف کیس میں $1,00,000 نہیں ہیں، تو وہ شخص احمق معلوم ہوگا. میں علامہ ظفر مہدی صاحب کے لیے اس طرح کی گستاخی کا تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن میں علامہ ظفر مہدی کی خدمت میں بہت ادب کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یا خدا کی موجودگی کا دعویٰ ملحدین نے نہیں کیا، ٹھیک ہے. ہمیں نہیں پتا کہ اس کائنات سے پہلے کیا تھا، یا ہمیں نہیں پتا کہ اس مرنے کے بعد زندگی کا کوئی امکان ہے یا نہیں. ہم تو صرف اپنے وجود کی توجیح چاہتے ہیں. مذہب اس توجیح کو بندگی قرار دیتا ہے. سائنس مادے کے عمل کی اسیر ہے. فلسفہ گومگو کی حالت میں الہاد کا دامن پکڑتا ہے، اور معاشرہ ہے کہ اس پہ سوچتا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق ہے، یہ دعویٰ اہل مذہب نے کیا ہے، اس لیے بار ثبوت بھی اہل مذہب کے اوپر ہے کہ بھائی ہمارے پاس اللہ کی موجودگی کے یہ دلائل ہیں اور یہ ثبوت ہیں. بجائے اس کے کہ یہ دعوے سے ثابت کریں، یہ ثبوت سے، یہ لاجک سے اور یہ ریزننگ سے ثابت کریں کہ ان کے اللہ کی موجودگی کا دعویٰ لاجیکل ہے، یہ ہم سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں. یعنی الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے کے مصداق یہ ہم سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمارے ذہن میں جو اللہ کا تصور ہے وہ تم ثابت کرو کہ باطل ہے. یعنی میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ان کو اگر برٹن رسل کا یہ حوالہ دیتے ہیں تو مجھے اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ برٹن رسل نے وائی آئی ایم ناٹ کرسچن میں یہ لکھا ہے کہ if everything must have a cause, then God must have a cause, and if there is anything without cause, say God, then idea of first cause is automatically rejected. If God can exist without cause, then why not this universe? اس بنیادی سوال کا جواب دینے کی ذمہ داری اہل مذہب پر ہے جنہوں نے اللہ کی موجودگی کا دعویٰ کیا ہے، اور اس دعوے کو تسلیم یا اس کو ریجیکٹ جو ہے ہم ان کے پیش کردہ آرگیومنٹس کے اوپر کریں گے. جی مصطفیٰ صاحب. جی آپ نے یہ نہیں بتایا، بہت خوب، آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ کے تصور خداوند متعال کے متعلق آپ کے تصور کیا ہے. میں دوبارہ اس سوال کو رکھتا ہوں، ایک اور سوال بھی ایڈ کرتا ہوں. آپ کے تصور کیا ہے؟ آپ کا یہ کہ میرے پاس ایک بریف کیس ہے اور اس میں $1,000 ہے یا $1,00,000 ہے. آپ نے پہلے تصور کر دیا نا اس چیز کی کہ ایک بریف کیس ہے، پھر اس وجہ سے آپ وہ پھر بار ثبوت اس کے اوپر ہے کہ وہ ثابت کرے کہ اس کے پاس ہے یا نہیں ہے. مگر آپ کے تصور ہے ہی نہیں ہے، آپ نے اپنا تصور پیش ہی نہیں کیا. آپ کے تصور کیا ہے خداوند متعال؟ علامہ صاحب ہمارا تصور کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اگر آپ سے میں یہ پوچھوں، ایک منٹ میں نے، آپ نوٹ کریں اپنے سوالات کو. ہم نے سنا تھا کہ مذہبی وہ ایگریسو ہوتے ہیں، آپ ابھی چینج ہو گئے. آپ نوٹ کریں اپنے سوالات کو، پریشان نہ ہو جائے. میں بھی یہاں پر ہوں. آپ اپنا تصور پیش کریں. آپ پہلے اپنا تصور پیش کریں کہ خداوند متعال کے متعلق تصور کیا ہے. آپ جس شخص کو یعنی واقعاً غیر معقول شخص ہے جو کہے کہ میرے پاس $1,00,000 ہے اور وہ کہے سامنے والا سے تقاضا کرے کہ آپ اس کے بارے ثبوت دیں. نہیں جناب، آپ پہلے اپنا تصور پیش کریں نا. جب کوئی دعویٰ کرتے میرے ذہن میں ایک تصور آ جاتے ہے کہ اس نے یہ کہا ہے. آپ کے ذہن میں بھی تصور کیا ہے خداوند متعال کے متعلق؟ پھر یہ ثابت ہوگا کہ یہ واقعاً ایسی غیر معقول چیز ہے یا معقول چیز ہے، یا آپ کے تصور سے غلط ہو سکتا ہے آپ کے تصور غلط ہو. پھر ہم اسی تصور کے متعلق بحث کریں، گفتگو کریں، اس کو واضح کریں. اور پھر جو آپ نے برٹن رسل کا جو حوالہ دیا، یہ تقریباً 7 سال پہلے میں نے اس کے کتاب کو پڑھا. وہاں پہ اصل میں جو اشکالات، جو کتابیں لکھی گئے خدا کے نہ ہونے کے اوپر اور دین کے اوپر اشکالات، وہ مسیحیت کے اوپر ہے. اور ہمارے جو بزرگواران ہیں، ہمارے جو ملحدین بھائی ہیں،
وہ اسی اشکالات کو آ کر دیسی بنا کے پھر اسلام کے اوپر پیش کرتے ہیں. نہیں جناب، آپ پہلے اپنے اسلام کو خوب سمجھے اور اس کے ایپسٹمولوجی کو سمجھے، اس کے فلسفے کو سمجھے، پھر دقیق ایک بنیادی کتاب، اس طرح نہیں چند بنیادی کتاب رکھے پھر اسلام کو رد کرے. وہ جو رد انہوں نے لکھا ہے وہ مسیحیت کے اوپر ہے، اس کے اوپر بھی ہم آتے. جس وقت دار کے جس میں قرون وسطی میں جو روشنگری کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اس وقت جو روشنگری والے لوگ تھے وہ جو دلائل بیان کرتے تھے، پتہ ہے وہ دلائل کس کا تھا؟ وہ ابن رشد کا تھا، وہ ابن سینا کا تھا. ابن سینا اور ابن رشد یہ بڑے بڑے فیلسوف ہیں جو ماڈرن لوگ جو آ کر وہ دلائل پیش کرتے تھے کلیسا کے خلاف، وہ ان کے دلائل سے آ کر دلیل پیش کرتے تھے کلیسا کے خلاف. یہ اسلام ماشاءاللہ فلسفے کے حوالے سے ان کے ہاتھ پر ہے، وہ جواب دیں گے ان چیزوں کے اوپر. دوبارہ آپ سے سوال یہی ہے کہ آپ اپنے تصور پیش کریں، خداوند متعال کے اوپر آپ کے تصور کیا ہے، اور اس سوال کا بھی میں مفصل جواب دوں گا کہ علت کے متعلق اگر خدا کی کوئی علت نہیں پھر اس جہان کی بھی علت نہیں ہے. جی مصطفیٰ ملک صاحب. ظفر مہدی صاحب، مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ میری بات کو یا تو سمجھ نہیں پا رہے ہیں یا سمجھنا نہیں چاہ رہے ہیں. میں نے بہت سادہ الفاظ میں آپ کو یہ بتایا ہے کہ خدا کی موجودگی کا دعویٰ آپ نے کیا ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ دعویٰ ہم نے کیا ہوتا تو آپ مجھ سے پوچھنے میں حق بجانب تھے کہ آپ کے ذہن میں خدا کا تصور کیا ہے. بھائی ہمارے ذہن میں خدا کا کوئی تصور نہیں ہے. آپ نے جس خدا کا ہم سے تعارف کروایا ہے وہ عربی زبان میں کن کہتا ہے اور یہ کائنات 6 دنوں کے اندر بن جاتی ہے. آپ نے جس خدا کا ہم سے تعارف کروایا ہے وہ یہ بتانے سے قاصر ہے کہ وہ خود بخود سے کیسے بن گیا. آپ نے جس خدا کا ہم سے تعارف کروایا ہے اس نے 4 کتابیں نازل کی ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن، جس میں اسے تجربے سے پتا چلا کہ یہ لوگ بہت شرارتی ہیں. میری پہلی 3 کتابوں میں تحریف ہو گئی تھی، لیکن اب میں جو 4تھی کتاب نازل کروں گا اس میں تحریف نہیں ہونے دوں گا. آپ نے جس خدا کا تعارف ہم سے کروایا وہ اس میں ایک شخص کو اپنا محبوب چن لیتا ہے اور اس کے لیے جنت سے جنسی ہانڈی پکا پکا کر بھیجتا ہے، لیکن زمین پر لوگ بھوک سے مرتے رہتے ہیں. تو جب آپ مجھ سے میرے خدا کا تصور پوچھتے ہیں تو جناب میرے ذہن میں تو خدا کے تصور کے نام پر ایک بلینک سلیٹ ہے، کیونکہ خدا کی موجودگی کا دعویٰ تو آپ نے کیا ہے. تو اس خدا کے تصور سے تعارف کروانا اور اس کے بعد اس تصور کے اوپر اٹھنے والے اعتراضات اور اشکالات جو ہیں ان کا جواب دینا علامہ صاحب آپ کی ذمہ داری ہے. گو اہیڈ، پوری کیجئے. جی بہت خوب. اویس بھائی نے کہا کہ میرے ذہن میں کوئی تصور نہیں ہے خداوند متعال کے مند، پھر بھی میں کہتا ہوں کہ نہیں ہے. یہ واقعاً وہ سیشن جج کا جو عدالت نہیں ہے، اس کے پاس جو کوئی دلائل نہیں ہے، کوئی تصور نہیں ہے، پھر بھی کنوکٹ کرتے ہیں کسی کو. بالکل اسی طرح ہے آپ کے پاس. آپ کیونکہ ملحد کا دعویٰ یہ ہے کہ خدا نہیں ہے، خدا کے نہ ہونے کی کوئی دلیل ہونی چاہیے آپ کے پاس. سب سے دلیل تو تب ہوگا جب آپ کے پاس کوئی تصور ہو. میرا سوال بھی بہت آسان ہے، سخت نہیں ہے کہ آپ کوئی تصور پیش کریں پھر آپ جا کے مذہبی خدا نے یہ جو اشکالات ہے وہ قرآن کے اوپر ہے، اس کے اوپر ہم آ جاتے ہیں. جو آپ نے سوالات اٹھایا، جو ہم نے دعویٰ کیا، وہ دعوے جو آپ بیان کرتے ہیں اکثر وہی دعوے ہے کہ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ جنوبی پنجاب کے جو محمد رافع ہے، مولوی محمد رافع، انہوں نے پیش کیا ہے آپ کو. اگر آپ دقیق دیکھ لے، اگر ہم یہ ثابت کریں کہ خداوند متعال کی کوئی دلیل، کوئی علت نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے، میں جاؤں گا اس کی طرف، کیونکہ آپ کے پاس ابھی کوئی دلیل نہیں، کوئی تصور نہیں خداوند متعال کے اوپر، اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی تصور نہیں ہے آپ کے پاس. جب کوئی تصور نہیں ہے، آپ کیوں یہ حکم صادر کر دیتے ہو کہ یہ نہیں ہے؟ یہ حکم صادر کرنا انتہائی غیر معقول چیز ہے جب آپ کے پاس کوئی تصور نہ ہو. میں کہ اگر الہاد کے پاس سب سے بہترین چیز، واقعاً اگر کوئی چیز معقول ہے نا، اگر آپ تفکر اور تعقل کے پاس جس نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں نا، وہ ایک ایگنوسٹسٹ ہے، یعنی آپ لا ادری ہے کہ میں نہیں جانتا ہوں اس چیز کو. جب آپ ایتھسٹ بن جاتے ہیں نا، پھر آپ یقین
علم ہونے کے دعویٰ کرتے ہیں کہ خداوند متعال نہیں ہے. جب ہم آپ سے سوال کرتے ہیں آپ کے پاس دلیل کیا ہے، وہ دلیل تو دور کے بعد آپ کے پاس بنیادی تصور ہی نہیں ہے خداوند متعال کے متعلق. یہ بنیادی تصور کا نہ ہونا انتہائی غیر معقول چیز ہے، میں اور اس کے پاس دلیل کا نہ ہونا کم وہ بھی علمی کا انتہائی غیر اعتراف معقول. کرتا ہوں علامہ صاحب، میں اپنی کم علمی کا اعتراف کرتا ہوں، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج آپ کی وجہ سے مجھے خدا کا ایک تصور بنانے میں مدد ملے گی. اور میں نے اپنی زندگی جو کہ بطور ملحد گزاری ہے، اس میں اس نقطے کی جانب کبھی بھی توجہ دینے کا موقع ہی نہیں ملا. اور دولت کی اور شہرت کی اور عورت کی اور شراب کی ہوس نے مجھے اتنا اندھا کر دیا تھا کہ میں نے کبھی اس بنیادی سوال کے اوپر توجہ ہی نہیں دی کہ آخر ایک ملحد کی نظر میں خدا کا تصور کیا ہے. تو آج مصطفیٰ ملک صاحب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں علامہ ظفر مہدی سے یہ فرمائش کرتا ہوں کہ سر آپ ہم سے اپنے خدا کا تعارف کروائیے تاکہ ہمارے ذہنوں میں خدا کا تصور جو ہے راسخ ہو سکے. ہمیں آپ جیسا کوئی استاد نہیں ملا جو ہمیں پہلے کسی خدا کے تصور سے آشنا کروا پاتا. ہمیں تو جس خدا کا تعارف کروایا گیا تھا وہ تو ہاتھ میں چابک پکڑ کر آپ کو آگ کے اندر جھونکنے والا خدا ہے. لیکن اگر آپ کے نزدیک جو مذہبی خدا ہے اور جو خدا ہے وہ الگ الگ اینٹیٹیز ہیں، اور جو جنوبی پنجاب کے مولوی عبد الرافع کی انٹرپریٹیشن اگر آپ کی انٹرپریٹیشن سے الگ ہے، تو میں اس جانب بھی توجہ نہیں دیتا ہوں کہ تمام علماء کرام ایک تصور خدا کے اوپر متفق کیوں نہیں ہیں. اس باتوں کو ہم بھول جاتے ہیں. میں آج ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کو ایک استاد مان کر آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے خدا کا ہم سے تعارف کروائیں، تاکہ مجھ سے اگر کوئی اور عالم دین یہ پوچھے کہ اویس صاحب آپ کے ذہن میں خدا کا تصور کیا ہے، تو کم از کم میں آپ کی آج جس طرح میں شرمندہ ہوں مستقبل میں نہ ہو سکوں. علامہ صاحب جی، پہلے آپ کے پاس یہ بنیادی طور پر یہ تصور نہیں ہے کہ خدا کی تصور کیا ہے، اور دوسرا خدا کے تصور نہ ہونے کے بعد یہ حکم لگانا کہ خداوند متعال نہیں ہے، یہ بھی آپ واپس لے لیتے ہیں نا اس چیز کو. نہیں سر، میں یہ اس لیے واپس نہیں لیتا کہ ہم سے جس خدا کا تعارف کروایا گیا ہے جو پھر وہ کہ تعارف عربی بتا زبان دینا آپ. بولتا ہے، نہیں عربی وہ زبان نہیں، بولتا ہے، میں جو کسی کہ مذہب کی رسول بات نہیں اتارتا کر ہے، رہا ہوں. جو کہ فرشتے اتارتا ہے، جو کہ آدم کو نہیں سجدہ کر کے شرک کرنے کا حکم دیتا ہے، ہم اس کی ٹپیکل موجودگی کا سوالات ہے، انکار کرتے ہیں. جی ایگزیکٹلی، یہ ہم ٹپیکل سوالات ہیں انتہائی سر. ٹپیکل. آپ نہیں ہم نہیں سے اب علامہ صاحب جو آپ کے ذہن میں خدا کا تصور ہے وہ یقیناً ایک بہت اعلیٰ اور عرفہ تصور ہے، اور میں مانتا ہوں کہ اس خدا کا تعارف ہم سے کبھی کروایا ہی نہیں گیا. آپ آج اپنے خدا کا ہم سے تعارف کروائیے تاکہ ہم اب اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں. علامہ صاحب میں آپ سے ایگزسٹنس آف درخواست گاڈ، نہیں ایگزسٹنس آف گاڈ کے اوپر بات کرنا، اس وجہ سے ہم نے ایگزسٹنس آف گاڈ کے اوپر بات کی کیونکہ موضوع جو میں جس موضوع کے اوپر آپ سے گفتگو کر رہا تھا وہ قرآن کے الہامی ہونے کے اوپر گفتگو تھا. آپ پھر اس موضوع کے اوپر جب ہم بات کر رہے تھے، ایک بات یہ ہے کہ ہم جب دقیق فلسفی مباحث کے اوپر چلے جاتے پھر آپ کوشش کرتے وہ تاریخی مباحث کے اوپر انتہائی، آپ بزرگوار ہیں مگر میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، سطحی گفتگو کے اوپر جانا اور عوامی چیزوں کے اوپر جانا، ان تو چیزوں کے یہ اوپر جانا آپ کوشش اللہ کرتے اور اور دقیق تصور خدا فلسفائی. عام لوگوں کے لیے نہیں ہے. ایک منٹ اویس بھائی، میں آپ کو بہت غور سے، آپ ریوائنڈ کر کے دیکھ لیں، آپ مجھے بار بار انٹرپٹ کر رہے ہیں، اسی وجہ سے میں ملک صاحب یہاں پہ ہے اس چیز کو ویسے دیکھ لیں. بالکل گزارش ہے کہ آپ تو اپنے سر ٹائم ملک پہ. صاحب آپ بھی تو کہیں پر ان کو بریک لگوائیں نا سر. آپ نہیں تو نہیں، بالکل چپ کر کے وہ بیٹھے دیکھیں، ہوئے ہیں. آپ جب چلیں بولتے اب ہیں یہ تو دیکھیں 29ویں منٹ پر ہے. میں جی 32ویں منٹ تک ظفر مہدی صاحب کو نہیں انٹرپٹ کروں گا، لیکن 32ویں منٹ پر آپ ان سے کہیے گا کہ جو میں نے ان سے درخواست کی ہے کہ تصور خدا کا ہم سے تعارف کروائیے، اس پر تھوڑا سا دھیان دیجیے گا. نہیں، جی ظفر وہ ان صاحب. کی مرضی ہے کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں یا نہیں دیتے، یہ لیکن ان کا تو آڈینس کے ٹائم ہے اوپر ان ہے، کو ان کی بولنے یہ کا. آڈینس کے اوپر ہے، آڈینس فیصلہ کرے گا جناب. جی جی یہ جی ماشاء اللہ آپ جمہوریت کو ان چیزوں کو تو جانتے ہو نا، یہ فیصلہ عوام کے اوپر ہے کہ عوام نے کیا سمجھا اس کے اوپر. بنیادی طور پر اس بات کو سمجھنا واقعاً جو تصور کسی چیز کو تصور نہ کیے بغیر آپ اس بات کی طرف چلے جاتے ہیں کہ وہ چیز نہیں ہے، وہ چیز ایگزسٹ نہیں کرتے، آپ اس چیز کو تسلیم کریں کہ ایک غیر معقول ایک غیر معقول بات ہے. آپ اس چیز کو تصور بھی نہیں کیا آپ نے، کس طرح آپ نے حکم لگایا اس کے اوپر؟ انتہائی غیر معقول چیز ہے کہ تصور کیے بغیر اس چیز کے اوپر حکم ممکن بھی نہیں ہے. کسی چیز کو تصور کیے بغیر آپ اس کے اوپر حکم لگا دیں، یہ تقلیدانہ کام ہے.
پھر وہ حکم، اس حکم کی بنیاد کیا ہے اور اس حکم کی دلیل کیا ہے؟ ایک ہے کہ وہ تصور نہیں ہے، پھر اس تصور، پھر آپ رد کرتے ہو خداوند متعال کے وجود کو، پھر رد کرنے کے اوپر آپ کے پاس دلیل بھی نہ ہونا، یہ 3 ٹیکنیکل فالٹ ہے، تصور کا نہ ہونا، پھر رد کرنا اس چیز کو، پھر اس چیز کے اوپر دلیل کا نہ ہونا. یہ بہت دقیق بات ہے، یہ بہت. پھر اس سے جان چھڑانے کے لیے انتہائی وہ بعض ایسے سطحی سوالات کو درمیان میں لے کر آنا، یہ بھی غیر معقول چیز ہے. آپ یہ نہیں کہ آپ خداوند متعال کی جو تصور ہے، یہ نہیں کہ فلاں دین میں تصور کیا ہے، اس سے پہلے فلاں دین سے تصور سے پہلے ابتدائی طور پر کہ خداوند متعال کا ایک تصور ہونا. ہو سکتا ہے وہ آ کے پھر اسلامی خدا کو نہ مانے جس طرح آپ کہتے ہیں، یا پھر مسیحی کو نہ مانے، پھر بدھ مت کو نہ مانے، مگر ایک ابتدائی طور پر خداوند متعال کو ماننا یہ اور بات ہے. پھر دین کس طرح بیان کرتے ہیں، یہ 2 الگ چیزیں ہیں. یہ ان دونوں چیزوں کو آپ آپس میں مکس نہ کریں. ایک ہے خدا کا تصور، خدا کو ماننا، اور دوسرا مختلف مذاہب میں اس کا تصور کیا. یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں. ہم اس کے اوپر بحث کریں گے. پھر وہ آپ کے وہ جو سوالات ہیں، جو اشکالات ہیں، آپ پہلے سب سے پہلے اس چیز کو تسلیم کریں، اس چیز کے اوپر بحث کریں. پھر بعد میں اگر آپ اپنے دلائل پیش نہ کریں، میں خود اپنے دلائل پیش کروں گا اور تصور بھی پیش کروں گا، کوئی مشکل نہیں ہے. علامہ جی صاحب، ملک میں صاحب. آپ سے جو آپ نے تصور کے اوپر بحث چھیڑی ہے، اور آپ مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اویس اقبال صاحب آپ ایک ملحد ہیں اور آپ تصور خدا کے بغیر کیسے اس کی موجودگی کا انکار کر سکتے ہیں، تو ظفر مہدی صاحب، ہم اس خدا کا انکار کرتے ہیں جس کا تعارف ہم سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کروایا ہے. ہم اس پھر ایک خدا نوسٹک کا بنو. سر مجھے بیچ میں نہیں ٹوکنا ہے آپ نے، جی جی جو آپ نے اپنی بات پر عمل کریں، ٹھیک ہے، یہ جی، بھولیں مت. بالکل بالکل. ٹھیک ہے، ہم اس خدا کا انکار کرتے ہیں جس کا تعارف ہم سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کروایا ہے. ہم اس خدا کا انکار کرتے ہیں جس کا تعارف ہم سے جناب موسیٰ نے یا جناب عیسیٰ نے یا جناب داؤد نے کروایا ہے. ہم اس خدا کا انکار کرتے ہیں جو آسمان سے صحائف نازل کرتا ہے. ہم اس خدا کا انکار کرتے ہیں جو 1,24,000 انبیاء بھیجتا ہے اور ابلیس کو حکم دیتا ہے کہ آدم کو سجدہ کرو. تو یہ جو آپ ہم سے خدا کا تعارف بطور مذہب کرواتے ہیں، اور ایک مذہبی شخص ہوتے ہوئے بھی آپ کو مذہبی خدا کے ہسٹوریکل ریفرنسز پر بات کرنا سطحی سوالات معلوم ہوتا ہے، تو مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ جب آپ ایک مذہب کی پیراڈائم سے ہٹ کر خدا کی موجودگی یا اس کی عدم موجودگی پر بحث کرنے کے طلبگار ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بہت اچھی طرح پتا ہے کہ جیسے ہی آپ ریلیجن کی پیراڈائم کے اندر داخل ہوں گے تو آپ کے خدا کے غبارے کے اندر سے ہوا نکلنی شروع ہو جائے گی. میں دوبارہ آپ کو، اگر آپ، کیونکہ اب یہ باری باری چلے گا نا، آپ میرے جواب میں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اور میں آپ کے جواب میں کچھ بھی کہہ سکتا ہوں، نہ آپ مجھے ٹوک سکتے ہیں نہ میں آپ کو ٹوک سکتا ہوں. تو میں پھر بھی آڈینس کے سامنے اپنا یہ سوال رکھ رہا ہوں کہ جب آپ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں خدا کا تصور کیا ہے، تو میرے ذہن میں خدا کا وہی تصور ہے جو اہل مذہب نے پیش کیا ہے. اور چونکہ خدا کی موجودگی کا دعویٰ اہل مذہب نے کیا ہے، لہٰذا بارے ثبوت بھی ان کے اوپر ہے جنہوں نے اس تصور کو پیش کیا ہے. آپ سٹیو جاب سے ہی ڈیمانڈ کر سکتے تھے کہ آئی فون کیسے فنکشن کرتا ہے. سٹیو جاب آپ سے نہیں یہ ڈیمانڈ کر سکتا تھا کہ آپ بتائیں کہ آپ کے ذہن میں آئی فون کا تصور کیا ہے. سٹیو جابز ایسا کرتا ہوا احمق معلوم ہوتا. اب اگر آپ جان کر اس سوال سے اپنا دامن تہی کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں کہ آپ کے پیش کردہ تصور مذہب اور تصور خدا میں کیا فرق ہے، اور آپ کے پاس خدا کی موجودگی کی کیا ریشنل دلیل ہے، تو بات آگے بڑھے گی. ورنہ ہم اسی طرح پنگ پونگ کھیلتے رہیں گے کہ آپ کے پاس تصور ہی نہیں ہے اور آپ اس کا انکار کر رہے ہیں. بھائی، ہم اس خدا کا انکار کر رہے ہیں جس کا تعارف ہم سے اہل مذہب کرواتے ہیں، اور دعویٰ آپ نے کیا ہے، لہٰذا ثابت بھی آپ کیجئے ظفر صاحب. جی بالکل، میں نے اسی وجہ سے کہا کہ سب سے نسبتاً اگر اس وادی میں اگر آ جائے، سب سے معقول جو نظر ہے وہ اگنوسٹک ہے. کیونکہ آپ ایتھسٹ ہے، کیونکہ آپ یہ کہتے ہیں کہ خدا بالکل نہیں ہے، خدا کے کوئی وجود نہیں ہے. تو تب کیونکہ ایتھسٹ کا یہ دعویٰ ہے کہ خدا کے کوئی وجود نہیں، یہ نہیں کہتے کہ جو مذہبی لوگ جو تصور پیش کرتے ہیں وہ غلط ہے.
یا پھر جہاں تک میرے جو دلائل مجھ تک پہنچے وہ غلط ہے. وہ کہتے ہیں کہ خدا نہیں ہے، اس کے اوپر میرے یقین ہے، خدا کے نہ ہونے کے اوپر میرے یقین ہے، میرے یعنی نہ ہونے کی یقین ہے. اگر آپ ایک نوسٹک ہوتے میں آپ سے کسی اور طرح بات کرتا، کیونکہ آپ ایتھسٹ ہے، آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ خدا نہیں ہے، اور اس یقین کی کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی معقول ریشنل دلیل نہیں ہے آپ کے پاس. تو کوئی معقول اور ریشنل دلیل کا نہ ہونا، یہ خود دلیل ہے کہ آپ تصور بھی نہیں رکھتے اور آپ کے پاس دلیل بھی نہیں. پھر میں کوشش کروں گا کہ بعض معقول طرف لوگ یہ کیونکہ سن رہے ہیں کہ وقت یہ بنیادی چیز ہے، یہ وقت کا ضیاع نہیں ہے کہ تاکہ لوگوں کے لیے معلوم ہو جائے آپ کے ادلہ کیا ہے اور آپ کے پاس دلائل کیا ہے. میں دوبارہ اس چیز کی طرف جاؤں گا کہ خداوند متعال، آپ نے یہ کہا کہ خداوند کے متعال کی کوئی علت نہیں. آپ نے وہ جو دلیل پیش کی، بالخصوص برٹرنڈ رسل کا جو دلیل ہے کہ اگر خدا کی کوئی دلیل نہیں ہے پھر یہ جہان بھی بغیر، اگر خدا کی کوئی علت نہیں ہے جہان بھی بغیر علت کے وجود میں آ سکتے. خدا یہ قاعدہ جو علیت کی ہے، خداوند متعال کی علت کا نہ ہونا، یعنی خداوند متعال کا علت کا نہ ہونا، کیونکہ اس کی وجود ایسے ہے کہ آپ اس سے علیت کا تقاضا نہیں کر سکتے. کیوں؟ اگر خدا علت ہو، اگر خدا کی بھی علت ہو تو پھر وہ خدا نہیں ہے. خدا اس ایسے وجود کو کہتے ہیں جس کی کوئی علت نہیں ہے. جیسے میں آپ کی خدمت میں عرض کر لوں، جیسے ایسے نہیں ہو سکتے سورج ہو اور اس کی روشنی نہ ہو اور اس کی کرنیں نہ ہو. سورج کی کرنیں سورج سے ہی ہے، ہر چیز کی سورج کی کرنیں کسی چیز کو روشن کر دیتی ہے. خوب کیوں؟ یہ آپ نہیں پوچھ سکتے، کیونکہ وہ اس کی ذات میں ہی ہے روشن کرنا. آپ پانی سے اس کی گیلاپن کی سوال نہیں کر سکتے کہ پانی کیوں گیلا ہے. پانی جب تک ہے وہ اس کے اندر گیلاپن ہے. خداوند متعال کا نام یہی ہے، خداوند متعال کی تصور یہ وہ علت العلل ہے. اس کے متعلق آپ یہ سوال نہیں کر سکتے اس کی علت کیوں نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے ذات کے اندر اس کے وجود کو کسی نے نہیں دیا ہے. جس طرح پانی کے گیلاپن کو کسی نے نہیں دیا، پانی کے ذات کے اندر ہے اس کے گیلاپن کا ہونا. اسی وجہ سے خداوند متعال کے ذات کے اندر علیت کا ہونا اور اس کے وجود کا ہونا یہ دلیل ہے. اسی وجہ سے خداوند متعال کی کوئی علت نہیں ہے. تو آپ کا خدا خود بخود بن گیا تھا؟ یہ خود بخود بننے کا تصور کیا ہے کہ خود بخود کس طرح بنا تھا؟ مطلب میں یہ آپ کا کہہ رہا جو ہوں کہ خدا ہے کوئی وہ چیز اس عدم کائنات سے کی خداوند تخلیق سے متعال پہلے، آپ کا خدا اس کائنات کی تخلیق سے پہلے، اس ٹائم اور سپیس کو کریٹ کرنے سے پہلے کس ٹائم اور سپیس میں ایگزسٹ کرتا تھا؟ کیونکہ ایگزسٹنس کے لیے ٹائم اور سپیس ضروری ہیں، اور ٹائم اور سپیس 13 ارب 80 کروڑ سال پہلے بگ بینگ کے نتیجے میں وجود میں آیا. اگر آپ کا خدا علت سے ماورا ہے تو پھر سنڈریلا اور مکی ماؤس بھی علت سے ماورا ہے، اور سنڈریلا اور مکی ماؤس کی جو عدم موجودگی ہے وہ ثابت کرنے کے لیے بھی آپ کو وہ تمام رولز اپلائی کرنے پڑیں گے جو آپ اپنے خدا کے لیے کہہ رہے ہیں. تو مجھے علامہ صاحب اگر آپ اس سوال کا جواب دینے سے قاصر ہیں کہ خدا خود میں سے جواب کیسے دوں ایگزسٹ دوبارہ. کر سکتی، مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے خدا نے جو کہ ہمیشہ سے ایگزسٹ کر رہا ہے اور ہمیشہ ایگزسٹ کرتا رہے گا، یعنی وہ ازل سے ہے اور وہ ابد تک رہے گا، اور اس ازل اور ابد کے درمیان میں یہ کائنات تخلیق کی گئی ہے. تو جب وہ ازل میں تھا اور یہ کائنات تخلیق نہیں ہوئی ہوئی تھی، میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں علامہ صاحب، اور مجھے پتا ہے کہ آپ اتنے ذہین ہیں کہ میرا سوال پک کر سکیں، کہ جب وہ ازل سے تھا اور یہ کائنات تخلیق نہیں ہوئی تھی تو اس وقفے میں وہ کس ٹائم اور سپیس میں ایگزسٹ کرتا تھا علامہ صاحب؟ جی بالکل، یہ ٹائم اور اسپیس کا ہونا مادی وجود کے لیے ضروری ہے. تو یہ آپ میں کا نہیں خدا کہہ رہا غیر ہوں کہ مادی ہے، رائٹ؟ سب میں نہیں کہہ رہا ہوں. ہمارے خداوند، آپ بات کر رہے تھے خداوند متعال ہمارے وجود محض ہے، وجود ہے. جو مجرد وجود ہے وہ بھی وجود ہے، جو مادی وجود ہے وہ بھی وجود ہے.
مگر مادی وجود کے ہونے کے لیے ٹائم اور اسپیس کا ہونا ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ خداوند متعال ٹائم اور اسپیس میں ہے. ٹائم اور اسپیس تو بنا ہے نا, ٹائم اور اسپیس مادے کے لیے بنا ہے. تو خداوند متعال ایسے نہیں ہے, وجود کے لیے ٹائم اور اسپیس کا ہونا ضروری نہیں ہے. تو ایک غیر وجود کے مادی لیے ٹائم وجود اور مادے کو کیسے تخلیق کرتا ہے؟ جسٹ اے منٹ اویس بھائی, جی 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 ایک یہ وہ نا اور نا والے سوالات نہیں, یہ تفصیل طلب جی جی ٹھیک جوابات ہیں ٹھیک اس کے. کریکٹ. سر جی وہ تفصیل آپ کی طرف ہی جاتی ہے, وہ تفصیل ہماری طرف نہیں آتی ہے. نہیں ہم سے آپ ویسے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جواب بہت دینے آبجیکٹو دیتے کوشچن. ہیں, وہ کسی حد تک مناسب جواب دے رہے ہیں, آپ ان کو جواب دینے دیں پلیز. آپ کا ایک سوال مسئلہ کلیئر ہے, مصطفیٰ آپ کا صاحب سوال بالکل کرتے ہیں, clear ہے. سوال 1 منٹ, سوال سیکنڈ ہوگا مگر جواب مفصل ہے جناب. میں اپنے ٹائم سے بڑھ کے بھی جواب نہیں دوں گا, آپ کے ٹائم کو نہیں لوں گا. جی میں کوشش کر رہا ہوں, میرے ٹائم مکمل نہیں ہو اچھا رہے, پھر بھی آپ سوال کریں, مشکل نہیں مصطفیٰ, ہے, پھر میں بھی تاکہ ایک چھوٹی سی گفتگو. بات, مصطفیٰ ملک صاحب پچھلے جی 40 منٹ کے اندر میں نے زیادہ کلام کیا ہے یا علامہ صاحب نے زیادہ کلام کیا ہے؟ ٹو بی ایمانداری آنیسٹ سے مجھے لگا کہ برابر تقریباً آپ لوگ کر رہے ہیں. چلیں سر, پتہ نہیں کینیڈا میں شاید گھڑیاں پیچھے ہیں تو کیا چکر ہے. مجھے تو لگ رہا ہے کہ میں نے نہیں بہت جناب, کم کلام نہیں کیا ہے. ایسا نہیں, آپ میں نے چونکہ آپ کے ٹائم میں ماشاءاللہ نہیں بہت روکا ہے. تیز آپ بولتے ہیں. کے پاس تفصیل طلب جوابات نہیں ہے جناب, اسی وجہ سے آپ سوال کر رہے ہیں صرف, اسی وجہ سے میں جواب دے رہا ہوں. اب وہ مقام بھی دیکھ لے, فرق کر رہے ہیں نا, میں جواب دے رہا ہوں آپ کو. آپ ریلیکس ہو کے, کیونکہ آپ نے 3-4 سوالوں کا جواب نہیں دیا. پھر چلے اگر آپ علامہ جواب دے دیں علامہ 3-4 صاحب یہاں سوالوں سے کا, میں آپ کی مکمل ٹائم دوں گا آپ کو. مجھے کیونکہ ٹھیک ہے آپ علامہ اس صاحب, 3 یہاں سوال سے گفتگو آگے لے کے چلیں بغیر نہیں, لڑائی آپ کے. نے 3-4 سوالات کیا ہے, میں نے اس کو جواب دینا ہے. میں انہی کو سم اپ کر رہا ہوں ایک سوال میں, میں انہی کو سم اپ کر میرے رہا ہوں ذہن میں ہے, ہاں, اس کے بعد آپ میرے ایک جو ذہن میں مرضی ہے. جواب دیجیے گا, میں آپ کو نہیں ٹوکوں گا. میں اپنے تمام سوالات کو اس ایک لائن میں سم اپ کر رہا ہوں آپ کہ سوال کر اگر رہے ہیں, آپ پھر کے آپ خدا کا, جواب سننے کی بھی درپے نہیں واقعا, آپ کیونکہ آپ کو میں جوابات نہیں تیار ملے, ہوں نا اس سر. وجہ سے آپ آپ مجھ سے توجہ ایک نہیں رکھتے. سوال نہیں سننا چاہ رہے کیونکہ وہ آپ کی آپ نے 10 تمام سوالات کیا ہے, میں کے سب اوپر کی حاوی. جواب دے رہا ہوں. ایک لائن میں, کر آپ رہے کا سوال خدا کر. اگر غیر مادی ہے, آپ کا خدا اگر غیر مادی ہے, اور علت اور معلول کی جو شرط ہے وہ صرف اس مادی کائنات کے اوپر اپلائی ہوتی ہے, تو آپ کا جو نہیں, خدا غیر مادی ہے وہ غیر مادی ہو کر مادی کائنات کو کیسے تخلیق کرنے میں کامیاب ہوا علامہ صاحب؟ بالکل, یہ آپ کے فیوریٹ سوال بھی ہے نا, وہ آپ اکثر پوچھتے ہیں کہ خداوند متعال نے کن کے کس طرح اذا اراد اللہ. عربی میں سر, ہاں جی بالکل, وہ عربی والے ہو. مجھے بہت پسند ہے آپ کی یہ سوال, میں اکثر انجوائے. ویسے آپ کے قوے تفنن بھی بہت شاندار ہے, میں اس کی داد دیتا ہوں. قوے تفنن آپ کے بہت اچھے. یہ خداوند متعال نے کن کے کیسے عربی زبان میں, پھر آپ وہ میں نے یہ نہیں بتا پوچھا دیتے ابھی, کہ میں نے ابھی یہ نہیں پوچھا مصطفیٰ صاحب, میں نے یہ نہیں پوچھا ان سے. میں نے ان سے یہ پوچھا ہے کہ جی وہ جی غیر مادی ہو کر مجھے مادی جواب کائنات دینے کو دیں, کیسے. جی میں جناب مجھے جواب دے. آپ کہتے ہیں کہ خداوند متعال نے کس طرح تخلیق کی, یہ وہی بات ہے. آپ سمجھ لیں جناب, ایک غیر مادی وجود نے مادی وجود کو کیسے تخلیق کیا, کائنات کے تخلیق کے اوپر بات کرتے. وہ جواب ملتے ہیں اکثر کہ خداوند متعال نے کن کا فیکن, وہ وجود میں آ گئے. یہی ہے نا, یہ وہی سوال ہے جناب, آپ غور کریں اس کے اوپر, بالکل وہی ہے. پہلے تو یہ جو معقولات کو قرآن میں ایک بات ہے, قرآن میں ایک چیز ہے, وہ معقولات کو محسوسات سے تشبیہ دیتے ہیں. کیونکہ معقولات کو بیان کرنے کے لیے عام انسان اکثریت توجہ نہیں کرتے, کیونکہ اکثر آس پاس محسوسات ہے, مادی چیزیں ہیں, وہ سمجھنے کے لیے بہت سخت ہے. مثلا ریاضی کو سمجھنا اس وجہ سے سخت ہے کیونکہ معقول ہے, اس کو اپنے تصور کرنا ہے, اس کو اپنے سمجھنا ہے. پھر اسی وجہ سے وہ آپ کو لے کر آتے ہیں کہ 2+2 کیا ہوگا, وہ 4 ہوگا. آ کر 2 سیب لے کے آتے ہیں, 2 آم لے کے, تو آپ کیا آپ تصور کریں 2 کو تصور کرنا بغیر, عدد کو تصور کرنا بغیر معدود کے بہت سخت ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن نے معقولات کو محسوسات کے ساتھ تشبیہ دیا ہے. وہ جو کہا ہے کہ خداوند متعال نے کن کہا, یہ عربی زبان میں نہیں کہا. یہ زبان جو ہے, یہ زبان وجودی ہے. وجودی زبان کس چیز کو کہتے ہیں, تشبیہ دے رہا ہے. مثال کے طور پر ایک کسان اپنے کھیت میں جا کے, اس کی ایک فصل ہے, اس فصل کو اگاتے, اس کو کاٹتے ہیں, فلان کرتے. اگر اس سے آپ آخر میں پوچھے آپ کیوں اس طرح کرتے ہو, وہ کہتے ہیں تاکہ بڑے ہو جائے, تاکہ میں اس کو کاٹ دوں. اصل میں وہ جو کام کرے وہ فزیکل زبان ہے,
وہ جو آپ کو بیان کر رہے وہ کیا الفاظ میں اصوات میں بیان کر رہے. خداوند متعال کا جو زبان یہ جو کن فیکون کہہ رہے وہ بیان کر رہے کہ زمان سے اور مکان سے ماورا یہ ایک معقول چیزیں آپ کو تشبیہ دے رہے, معقول کو تشبیہ دے رہے محسوس کے ساتھ. ایک نہ کسی عربی زبان میں نہ اسواد ہی نہیں ہے اس میں, بلکہ یہ معقول کام ہے. معقول کام کو صرف آپ کو تصور کرنے کے لیے اس میں کوئی زمان نہیں لگا ہے. جو کہہ رہے کہ خداوند متعال اچھا نے قرآن اگر ہم کن کو نکال دیں, ایک نہیں ظفر مہدی صاحب اب ایسے نہ کریں نا, اب ایسے نہ کریں کہ آپ نے مجھے کوئی جواب دینے کتاب دے پڑھ لی ہو. جناب. نہیں, آپ کا جواب تو شام تک نہیں ختم ہوگا سر, آپ نہیں 3 منٹ جناب, سے میں نے مسلسل بول رہے معقول ہیں اور جواب دے, آپ سمجھ رہے میں ہیں کہ جب میں نے بولنا شروع جواب دے رہا کرتا ہوں ہوں اس آپ وجہ سے ہاتھ آپ مجھے ٹھوک ٹوک رہے ہیں دیتے ہیں. جناب. میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کن کہہ کر آپ کا اللہ تعالیٰ ایک زبان نہیں بول رہا ہے بلکہ آپ کو سمجھانے کے لیے بتایا گیا ہے. میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کن کو سائڈ پر کر دیں, آپ عربی زبان کو سائڈ پہ کر دیں, آپ کسی بھی زبان کو سائڈ پہ کر دیں. آپ نے یہ کہا کہ خدا غیر مادی ہے, ٹھیک ہے, آپ نے تسلیم کیا, اسی لیے وہ علت اور معلول سے کاز اینڈ افیکٹ سے ماورا ہے. اگر آپ کا خدا غیر مادی ہے تو وہ میں کن کو سائڈ پر کر رہا ہوں, میں پھر اس بحث پہ نہیں جا رہا. آپ کے خدا نے غیر مادی ہو کر اس مادی کائنات کو کیسے تخلیق کیا؟ زبان کا لفظ نکال دیجئے, عمل سے بتائیے کہ آپ کے غیر مادی خدا نے اس مادی کائنات کو کیسے تخلیق کیا. علامہ صاحب جی بالکل, میں واقعا اسی طرح آپ اکثر دیکھ لے اویس اقبال کو صاحب کو, وہ جب اس کے جواب مل جاتے پھر سوال کو چینج کر دیتے. اکثر یہ چسکے لے کے علماء سے سوال کرتے یہی سوال, کیونکہ اسے جواب نہیں ملتے. جب یہ جواب مل رہے سوال کو سائڈ پہ کر کے کہہ رہے تاکہ کیونکہ یہ سوال کے جواب مل رہے اس وجہ سے سائڈ پہ. جب اچھا آپ سر, میں دقیق تو سمجھنے سے قاصر کا کیا جواب تھا. ایک منٹ اویس اقبال صاحب, جب وہ جواب نہیں مل رہے بہت چسکے لے کے جو وہ پھر ایک خاص لہجے کے ساتھ ایک قوہ تفنن کو بھی ساتھ میں ملا کے پھر ایک شاہکار خلق کرتے تھے اس وقت. پھر جب جواب مل جائے پھر کوشش کرتے وہ اس جواب کو منقح کیے بغیر کسی اور سوال کی طرف چلے جاتے. میں دوبارہ اس چیز کو چھوڑ کے کیونکہ اس سوال کا جواب مل گیا. میں نے کہا کہ خداوند متعال وجود محض ہے. میں آپ اسٹریم کو ریورس کر کے دیکھ لیں, خداوند متعال وجود محض ہے, اور وجود محض مجرد وجود بھی وجود محض ہے, وجود ہے, اور مادی بھی وجود ہے. مگر وجود محض جب مجرد وجود میں آ کر اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں تو اس میں زمان و مکان نہیں ہے, اس کے اندر پوٹینشل و طاقت بہت ہے تاکہ وجود کو ظاہر کرے. لیکن مادہ کے اندر وہ پوٹینشل و استعداد بہت کم ہے, کیونکہ وہ زمان و مکان میں محدود ہے, محدود چیز ہے. میں نے نہیں کہا ہے کہ وہ صرف مجرد ہے, میں نے کہا ہے کہ خداوند متعال وجود محض ہے. وجود محض ایک دفعہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے, کس میں؟ وجود مجرد میں, یعنی مادہ کے بغیر. کیونکہ مادہ کے بغیر اس میں زمان و مکان کا نہ ہونا, اس میں زمان و مکان کا نہ ہونا وہ یہ بہت صلاحیت ہے تاکہ وجود کو ظاہر کر. کیونکہ وجود کا تعریف کیا ہے؟ وجود کا معنی ہے ہونا. ہونا اس میں قید نہیں ہے کہ زمان میں ہونا, مکان میں ہونا, ان چیزوں میں ہونا. ہونے کو سب سے زیادہ جو ظاہر کرتے ہیں وہ مجرد وجود ہے. مگر مادہ بھی ظاہر کرتا ہے, مادہ کے اندر یہ پوٹینشل و طاقت کم ہے, وہ محدود ہے. ایک جگہ میں ہونا, شکاگو میں ہونا, ایران میں ہونا, کینیڈا میں ہونا, یہ زمان اور مکان کے قید میں آ کے اسے محدود کر دیتے. ابھی مجھے کوئی حق نہیں ہے رسپونڈ کرنے کا ملک صاحب. ابھی آپ اگر ایک ون سائڈڈ ممبر کے اوپر خطاب کرنا ہے تو اس کے لیے ممبر ہی بہت ہے نا. میرا یہ گزارش ہے کہ اگر آپ کا ایک بڑا سوال ہے, اچھا سوال ہے آپ کا, اور علامہ صاحب اس کا جواب دے رہے, اور یقیناً سوال سے جواب بڑا ہوتا ہے, تو تھوڑا سا میرے خیال میں اگر کوئی بات بن رہی ہے تو ہمیں تھوڑا سا سن لینا. نہیں ٹھیک ہے سر, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پھر نہیں سر, مجھے بہت پسند ہے, مجھے بہت پسند ہے. لیکن علامہ صاحب کی گفتگو سن کر مجھے فٹ بال کا وہ میچ یاد آ گیا جس میں کھلاڑی اپنے ہی گول پر گول کر دیتا ہے. تو آج علامہ صاحب قوہ تفنن آپ کا بہت اچھا ہے, بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. میں ایک عام آدمی کے اینگل سے گفتگو کرتا ہوں. آپ نے آج اپنی گفتگو میں نا دو باہمی متضاد باتیں کی ہیں. آپ نے کہا ہے کہ آپ کا خدا غیر مادی ہے, اور آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ کا خدا وجود محض ہے.
ایگزسٹنس کے لیے مادی ہونا ضروری ہے علامہ صاحب, ایگزسٹنس کے لیے ٹائم اور سپیس ضروری ہے. جو چیز ٹائم اور سپیس سے ماورا ہوتی ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتی ہے. اور جو میرا پرٹیننٹ ڈائریکٹ کوسچن تھا کہ ٹائم اور سپیس سے ماورا جو غیر مادی وجود ہے, جو کہ آپ کہہ رہے ہیں آپ کے خیال میں جس میں بہت پوٹینشیل ہے, وہ اس مادی دنیا کو کیسے تخلیق کرتا ہے علامہ ظفر مہدی اقبالی صاحب؟ جی بالکل, میں کاش آپ توجہ کریں جناب, آپ جوابات کے اوپر توجہ کریں. جب آپ کو جواب سر مل جاتے ہیں جواب پر کوشش کرتے ہیں توجہ دیں, اسے. پرسنل اٹیکس پر توجہ نہ دیں سر. میں نے کوئی پرسنل اٹیک نہیں کیا ہے سر جناب. آپ نے کہا نا کہ آپ لاپرواہی سے بیٹھے ہیں, آپ توجہ نہیں دے رہے. سر میری پوری توجہ آپ کے اوپر ہے. نہیں, وہ آپ درمیان میں جو کر رہے وہ تفنن, وہ اس طرح کی نہیں نہیں, باتیں میں کرتے آپ ہیں کی نا, وجہ ان سے چیزوں کو جہنم کی مکس آگ سے کر جاتے بچنا ہیں نا. چاہتا ہوں. نہیں, وہ مجھے یقین جانے کوئی شوق نہیں ہے آپ کو کلمہ پڑھوانے کی. میں یقین جانے اللہ اور چلیں سر, خدا اور رسول غیر کو مادی وجود شاہد مادی بنا کے کہتا کائنات ہوں کو نا. کیسے تخلیق کرتا ہے سر؟ اگر آپ ابھی یہ کہے نا, آپ اگر یہ ابھی آ کے میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں, میں کہا کہ کھیلے میں جا کے پڑھوں, مجھے کوئی یہ آپ کی پرسنل سر میں ظاہر ہے کہ میں اس طرح میں غلط گواہی تو نہیں دوں گا. غیر مادی وجود مادی دنیا کو کیسے تخلیق کرتا ہے سر؟ میں نے یہ کہا ہے نا کہ خداوند متعال وجود محض ہے. میں نے یہ نہیں کہا ہے کہ خداوند متعال صرف مجرد وجود میں ہے. میں نے کہا خداوند متعال وجود محض ہے. وجود محض ایک دفعہ مجرد وجود میں آ جاتے ہیں. مجھے اب مجرد وجود کو خلق کرتے تو مجرد وجود کی یہ صلاحیت ہے کہ وہ اس کو وجود کو بہت پوٹینشیل ہے کہ اس کو ظاہر کرے, کیونکہ وہ زمان مکان کیسے کرے ظاہر؟ کیونکہ وہ زمان و مکان میں محدود کیسے نہیں ہے. ظاہر کرے؟ آپ کا یہ شرط کہ یہ وجود کے لیے زمان و مکان کا ہونا ضروری ہے, ٹائم اور اسپیس کا ہونا ضروری ہے. مادی وجود کے لیے ٹائم اور اسپیس کا ہونا ضروری ہے. سر غیر مادی وجود مادی کائنات کو کیسے تخلیق کرتا ہے؟ میں نے کہا خداوند متعال وجود محض ہے. جی خداوند متعال وجود محض ہے. خداوند متعال صرف وجود ہے, صرف وجود ہے, صرف ایگزسٹنس ہے. یہ ایگزسٹنس کا معنی ہے ہونا. پھر یہ جب یہ جہان مادہ بھی وجود ہے. ٹھیک ہے. خداوند وجود محض جہان مادہ کو کیسے وجود میں لاتا ہے؟ کیونکہ آپ نے کہا یہ شرط اس میں وجود وجود کا محض ہونا جہان ضروری ہے. مادہ کو کیسے وجود میں لاتا ہے علامہ صاحب؟ بالکل, کیونکہ دونوں وجود ہے. ایک سیملر چیز کا ہونا, کسی چیز کو تخلیق کرنے کے لیے ایک سیملر چیز کا ہونا ضروری ہے, اور وہ چیز ہے وجود کا ہونا. کیا شیطان پہلے کو چیز تخلیق کر سکتا ہے؟ جسٹ منٹ, جب یہ دقیق فلسفی بھی جائے پھر کوشش کرتے آپ دوسرے چیزوں کی طرف چلی جاتی. ایک ہے پہلے چیز کسی چیز کا ہونا, اور دوسرا اس کے بعد یہ چیز کیا ہے. ہونا پہلے کیا بعد میں ہے. خداوند متعال صرف وجود ہے. اس خداوند متعال کسی موجودات کیا ہے, یہ جہان مادہ میں آ کر محدود ہو جاتے ہیں. یہ خداوند متعال نے جہان مادہ کو کیسے خلق کیا ہے, در حال ہے کہ وہ صرف مجرد نہیں, وجود ماضی. دونوں چیز میں ایک چیز مشترک ہے. وہ چیز کیا ہے؟ وجود کا ہونا. وہ بھی موجود ہے, وہ بھی موجود ہے, کیونکہ دونوں آپس میں وجود کا مشترک ہونا. جہان مادہ کیسے موجود ہو سکتا ہے بغیر خلق کیے جہان مادہ کیسے وجود میں ہو سکتا ہے؟ کیونکہ آپ نے کہا کہ کسی چیز کو وجود بخشنے کے لیے دو وجودوں کا ہونا ضروری ہے, جہان مادہ کا اور وجود محض کا. ٹھیک ہے, نہیں, میں نے یہ نہیں کہا ہے. میں نے یہ کہا ہے کہ چلیں مجھے اگر آپ اس دقیق فلسفیانہ بحث کو ایک مجھ جیسے کم علم کے لیے یا ایک عام سننے والے مسلمان کے لیے آسان بنانا پسند کریں تو میں آپ سے سادہ اردو زبان میں بغیر یہ پوچھتا ہوں, کیونکہ آئنسٹائن یہ کہتا ہے کہ اگر آپ اپنی بات ایک 5 سالہ بچے کو نہیں سمجھا سکتے تو آپ نے وہ بات سمجھی نہیں ہے. خدا نے اس کائنات کو کیسے تخلیق کیا علامہ صاحب؟ یہ کیا دلیل ہے جب آئنسٹائن یہ کہے کہ آپ 5 سالہ بچے کو نہ کوئی سمجھیں؟ دلیل نہیں ہے سر, آپ آئنسٹائن کو ریجیکٹ کر دیں. آپ آئنسٹائن سے بڑے آئنسٹائن ہیں. آپ آئنسٹائن سے بڑے آئنسٹائن ہیں جو ٹائم اور سپیس سے بیونڈ ایگزسٹنس ثابت کر چکے ہیں. آپ کو تو نوبل پرائز ملنا چاہیے. مجھے یہ بتائیں علامہ صاحب, نہیں اب میں کوئی شرارت نہیں کر رہا, سیریسلی خدا اس کائنات کو کیسے تخلیق کیا اس نے, بتائیں گے؟ میں نے پھر دوبارہ آپ کو دلیل دے دیا نا
کہ خداوند متعال کی. میں ایک مثال دوں گا کیونکہ آپ کوشش کر رہے ہیں کہ میں سادہ بات کر لوں نا. مجھے اپنے لیے نہیں، مجھے آڈینس کے لیے کہ ان کا ٹائم نہ ضائع ہو. آپ کے خدا نے اس کائنات کو کیسے تخلیق کیا اور اس کے بعد آپ کے خدا نے اس کائنات کے اندر کس میڈیم کے ذریعے اپنا میسج ٹرانسفر کیا ظفر صاحب؟ دوبارہ آپ نے جو پہلے سوال کیا کہ کیونکہ علیت کے لیے ایک مماثلت کا ہونا ضروری ہے. جب کوئی علت کسی معلول کو خلق کرتے تو اس کی مماثلت کا ہونا ضروری ہے. اس میں مماثلت کیا ہے؟ خدا نے کیونکہ آپ کہہ رہے کہ خداوند متعال وجود مجرد ہے. میں نے نہیں کہا خداوند متعال وجود محض ہے، وجود ہے. یہ مماثلت ہے کیونکہ جہان مادہ بھی وجود ہے، مادی چیز بھی وجود ہے، اور خداوند متعال بھی وجود ہے. لیکن جہان مادہ تو خالق کی تخلیق ہے نا. جی بالکل، خالق کی تخلیق ہے. اگر تخلیق ہے تو خالق اور تخلیق کو آپ ایکویٹ تو نہیں کر سکتے نا. خالق نہیں، نے ایک اس نہیں ہے. جہان میں مادہ ایک کو نہیں کہ میں کیسے ایک تخلیق کیا مثال دوں علامہ گا. صاحب؟ میں ایک مثال دوں گا. جی جی. سورج کی جو کرنیں ہیں وہ سورج سے منشعب ہے نا. سورج کی جو کرنیں ہیں، سورج کی جو شعاعیں وہ سورج سے منشعب ہے، مگر وہ قوت اور وہ استعداد اور وہ پوٹینشل، وہ جو صلاحیت جو سورج کے اندر ہے اس کی کرنیں کے اندر نہیں ہے. اور جب سے سورج ہوگا وہ اس کی کرنیں بھی ہوگی، اور اس کی کرنیں بھی. اور یہ کرنیں ایسے نہیں ہے کیونکہ سورج ابد سے ہے اور اس کی کرنیں بھی ہے. یہ ابد سے ہونا پھر بھی کیونکہ مستقل آپ تصور نہیں کر سکتے سورج کی کرنیں کو سورج سے. اسی وجہ سے کہ جب آپ وہ ابد سے بھی ہو پھر بھی وہ مماثلت رکھتے کیونکہ وہ سورج کی کرنیں وہ سورج سے وابستہ ہے. اگر سورج نہ ہو تو پھر وہ بھی نہیں ہوگا. یہ میں خدا نے مثال کے کائنات کو کیسے توسط سے تخلیق آپ کیا خدمت علامہ میں صاحب؟ پیش. میں نے دوبارہ آپ کے خدمت میں عرض کیا نا، خداوند متعال کے جو مماثلت ہے جہان نہیں خدا نے یہ کیا آپ آڈینس کے لیے رکھ دے. نہیں سر، خدا نے کیا کیا کہ کائنات تخلیق ہو گئی؟ میں نے جواب دے دیا نا جناب. سر دوبارہ بتائیں گے؟ خداوند متعال، ہاں میں نے یہ بات کہا نا کہ خداوند متعال کا یہ مماثلت کا ہونا، ایک مماثلت کا ہونا، علت اور معلول کے درمیان مماثلت کا ہونا، یہ دلیل ہے کہ خداوند متعال خلق. یعنی آپ نے کہا، آپ نے جو دلیل پیش کی مماثلت نہیں ہے، میں نے وہ مماثلت ثابت کر دیا کیونکہ دونوں وجود ہے پھر مماثلت ہے. آپ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ثابت کریں عدم سے وجود میں کیسے لائے. اگر والٹ ڈزنی نے مکی ماؤس کا کریکٹر تخلیق کیا تھا تو کیا مکی ماؤس ایگزسٹ کرتا ہے؟ نہیں، وہ آپ کے تخیل کی پیداوار آپ اسی علت اور مخلوق، اسی خالق اور تخلیق کی لاجک کے اوپر میں ایک غیر مادی وجود کا میں غیر مادی وجود کا دلیل پیش کروں گا. غیر مادی، اگر والٹ ڈزنی نے مکی ماؤس کا کریکٹر تخلیق کیا ہے تو دونوں کے درمیان خلق اور تخلیق کی علت کا ہونا کیا دونوں کی وجود کو ثابت کرتا ہے؟ وہ صرف آپ کے تصور ہے سر. اسی طرح خدا بھی آپ کا تصور ہے. نہیں، میں غیر مادی وجود کا میں غیر مادی وجود کا دلیل دوں گا آپ کو. غیر مادی وجود کا دلیل میں آپ کے خدمت میں پیش کروں گا. غیر مادی وجود یہ انسانی شعور کا ہونا. اچھا، انسانی شعور غیر مادی ہے؟ میں ایک دلیل، میں چند مثالیں آپ کے خدمت میں عرض کروں گا. اس مادی دماغ کے اندر ہوتا ہے انسانی شعور. صبر کرے جناب، صبر کرے. آپ مجھے پتا ہے کہ آپ کوشش کریں گے کچھ چیزیں لے کر آئے. میں آپ کو جواب دوں گا نا. انسانی شعور کا ہونا، علت اور معلول کا ہونا، اجتماعی نقیضین کا محال ہونا، یہ سب غیر مادی وجود کی مثالیں اسی جہان مادہ میں جو زمان و مکان سے بھی ماورا ہے، جو اس طرح کے قید و بند سے بھی ماورا ہے. علیت ہر جگہ ہے، علیت ہر جگہ ہے، زمان و مکان. میں آپ کو ایک مثال دوں گا. جب آپ کسی چاپی سے کسی تالے کو کھول دیتے ہو تو آپ جب اپنے ہاتھ کو گھماتے ہو تو وہ چاپی گم جاتے. تو آپ کے ہاتھ پہلے گھومتے یا چاپی؟ دونوں ایک ساتھ گھومتے ہیں. دونوں ایک ساتھ گھومتے ہیں. اس میں زمان ہے ہی نہیں. پھر بھی علیت اور معلول کے درمیان میں یہی ثابت کر رہا ہوں کہ زمانی فاصلہ نہیں ہے، تقدم ہے. آپ کے ہاتھ مقدم ہے چاپی سے.
اسے فلسفے میں تقدم ہے، اس میں زمان و مکان نہیں ہے، دونوں ایک ساتھ گھومتے ہیں، مگر پھر بھی آپ کے ہاتھ مقدم ہے. اگر آپ کے ہاتھ نہ ہو، ایک زمان و قسم کے مکان کی تخلیق سے پہلے آپ کا خدا ایگزسٹ کرتا تھا؟ یہ میں 1000 دفعہ کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ زمان و مکان سے پہلے علیت ایگزسٹ کرتے، اسی زمان و مکان میں سے پہلے آپ کا خدا یا علیت یا کاز ایفیکٹ، جو کاز ایگزسٹ کرتا تھا، تو اس میں کہہ کاز رہا ہوں نے کہ ایفیکٹ کو کیسے پروڈیوس کیا علامہ صاحب؟ اتنا سادہ سے بات میں کیسے؟ یہ کہہ رہا ہاؤ؟ ہوں یہی آپ کے خدا نے اس اسی کائنات کو جہان کیسے مادہ میں تخلیق کیا؟ ایک دفعہ ایک منٹ جناب، میں کہہ رہا ہوں کہ اسی جہان مادہ میں علیت کا بغیر زمان و مکان کا ہونا آپ نے قبول کر دیا. ابھی دونوں ساتھ میں گھومتے میں نے فار بغیر دا کسی زمان. سیک آف آرگیومنٹ قبول کیا نہیں ہے. فور دا میں سیک آف آرگومنٹ جی نہیں جناب، میں ایک تعصب آپ کی کے نگاہ سے نہ فرضی دیکھے خدا جناب، کو کیونکہ میں نے تسلیم نہیں امامہ کرتا لگا ہوں. دیا ہے، ایک اگر مذہبی آپ چہرہ یہ ہے، کہتے اس ہیں وجہ کہ سے آپ قبول کے نہیں کرتے. اگر فرضی میرے خدا نام حقیقی مائیکل خدا ہے، ہوتے تو اور آپ اگر بہت آپ اچھے کے انداز سے حقیقی قبول خدا کر نے اس لیتے. نہیں کائنات کو جناب، تخلیق کیا یہ ہے، آپ تو پھر ہم سے آپ دور کے نہ ہو. حقیقی خدا نے بس اس ٹھیک ہے، دونوں حقیقی بولتے کائنات رہیں. کو کیسے تخلیق کیا؟ مصطفیٰ دیکھ صاحب جی میں آپ کو ایک سیکنڈ میں مثال دیتا ہوں. مصطفیٰ جی ملک صاحب تو نیوٹرل ہوسٹ ہے نا. جی مصطفیٰ ملک صاحب، آپ نے علامہ صاحب کی 1 گھنٹہ گفتگو سنی، جی کیا آپ کو سمجھ آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کیسے تخلیق کیا؟ آڈینس کو چھوڑ دیتے ہیں. مصطفیٰ صاحب پڑھے لکھے آدمی ہیں، ادھر موجود بھی تھے. مصطفیٰ صاحب آپ کو پتا چلا کہ آپ علامہ صاحب نے جو ایکسپلین کیا ہے؟ میں ایک جواب دوں، اگر نہیں نہیں مصطفیٰ میں نے آپ صاحب سے نہیں میرے پوچھا. حق میں بھی ظفر دلیل صاحب دینا. میں نے مصطفیٰ صاحب کو ٹیسٹ کیس کے طور پہ رکھا ہے جی ادھر، کہ اگر نہیں، میں مصطفیٰ کہہ رہا صاحب ہوں کو کہ اگر سمجھ آ مصطفیٰ گئی ہے. صاحب میرے حق پہ بھی دیکھ نہیں سر، آپ پرستی آپ مصطفیٰ دیکھ صاحب لیں، یہاں پہ اگر ہوسٹ ہیں. میرے حق پہ بھی مصطفیٰ اگر صاحب آپ دلیل کو دینا سمجھ پھر آئی بھی ہے میں کہ اللہ نے اس کائنات پھر کو کیسے تخلیق کیا ہے؟ دیکھیں، مجھے علامہ صاحب کی گفتگو اچھی لگ رہی ہے اور کافی نہیں ریلیونٹ سر، بھی ہے، اچھی لگ رہی ہے. لیکن مصطفیٰ جی صاحب آپ کو سمجھ آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو کیسے تخلیق کیا؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں، میں اس کا یس اور نو یہ میں جواب مصطفیٰ نہیں دوں ملک گا. صاحب مجھے کو، ان کی کیونکہ یہ گفتگو کافی نیوٹرل ہے، ریلیونٹ لگ رہی ہے. مصطفیٰ جی ملک صاحب اور نیوٹرل ہے. اسی لیے ابھی پوچھ رہا ہوں کہ وہ نیوٹرل ہیں. مصطفیٰ ملک صاحب آپ کو سمجھ آئی ہے کہ علامہ صاحب نے جو نہیں 1 نہیں گھنٹہ نہیں دوبارہ جو آپ گزارش کروں نیوٹرل گا ہونے کہ سے میں نکال رہے ہو نا جناب. جی میں اس طرح کے کسی سوال کا جواب نہیں جب دوں آپ گا، لیکن مصطفیٰ ملک مجھے جواب دیں گے آپ علامہ نیوٹرل صاحب ہونے کی سے، اگر ظفر میرے صاحب حق میں بھی اگر آپ جواب اگر دیں. مصطفیٰ ملک صاحب جیسے پڑھے لکھے ہوسٹ کو سمجھ نہیں آئی ہے، تو ایک نہیں، عام آدمی میں کی نے شکل یہ کے ساتھ بالکل کیا نہیں کہا بیتی کہ مجھے ہوگی؟ سمجھ نہیں. میں نے کہا کہ اگر علامہ آئیے صاحب مصطفیٰ صاحب آپ دیکھیں، بتا دیں اللہ مجھے تعالیٰ نے اس علامہ کائنات کو صاحب کیسے کی تخلیق کیا گفتگو ہے. کافی مصطفیٰ ریلیونٹ صاحب بتا لگ دیں رہی اگر ہے. آپ کو سمجھ آئی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ اس کائنات کو کیسے تخلیق علامہ کیا ہے. صاحب مثالوں سے وضاحت کر رہے ہیں، میرے اور خیال کر میں رہے تھے نا ان کی آپ بات نے کو علامہ سننا صاحب کی چاہیے. مثالیں سنی. مجھے میں بتائیں اس اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کیسے تخلیق کیا ہے؟ جی بتائیں. وہ کیوں علامہ صاحب اس کا جواب اویس دے بھائی، رہے پھر ہیں. آپ نے میں سنا علامہ کا میں جواب. اچھا علامہ صاحب پچھلے 1 گھنٹے سے ثابت کر رہے ہیں کیسے کیا ہے. اویس بھائی میرا آپ اویس سے بھائی یہ آپ سوال ہے. جی کیوں یہ اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہو جناب؟ آپ میں وہ علامہ ایک صاحب آپ نیوٹرل یہ ہوسٹ ہے. سوچیں کہ اگر میں مصطفیٰ یہ ملک کہہ رہا ہوں صاحب کہ جیسا پڑھا مصطفیٰ لکھا ملک بندہ صاحب اگر میرے حق پہ بھی بات کر لینا پھر بھی میں اسے ایکسیپٹ نہیں کروں گا. نہ یہ کریں سر. عوام کے اوپر میں تو فیصلہ یہ کرنے دیں. میں تو مصطفیٰ صاحب سے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ انہوں نے کیا سمجھا اب تک کی گفتگو سے، نہیں وہ تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ آپ نے آڈینس کے یہ ساتھ ہماری کیا بات کیا. نہیں ہے جناب. نہیں یہ ہمارے موضوعی بحث نہیں ہے جناب. یہ مصطفیٰ سر ملک صاحب اپنا نظریہ یہاں میرے پر پاس پیش کریں. بحث کا وقت ختم ہو گیا آج کا 1 گھنٹہ. میرے میں پاس بھی صرف ختم ہو گئے. ٹھیک ہے، میرے پاس کنکلوژن کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ مصطفیٰ ملک بھائی، علامہ ظفر مہدی اقبالی کی گفتگو سننے کے بعد کیا آپ کو پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو کیسے تخلیق کیا؟ آپ اس کوشش میں کر اس رہے کا جواب وہی دوں گا کہ مجھے آپ دونوں کے آپ کے سوال بھی معقول تھے. علامہ صاحب نے کافی ریلیونٹ جواب دیے، ان کے جواب بھی معقول تھے، اور میرے خیال میں اس سوال کا جواب آڈینس پہ رکھنا چاہیے کہ ان کو کیا لگا، انہوں نے کیا. چلیں میں میری طرف سے نا میری طرف سے کلوزنگ ریمارکس یہ ہیں کہ سر مجھے ایک عدالت کی سماعت یاد آ گئی جس میں جو گواہ تھا تو اس کو جج نے کہا میں کہ کہہ رہا آپ ہوں کہ ٹھیک آپ کہتے کوئی ہیں، تفنن جو بہت اچھے ملزم ہیں. تھا اس کو بھی جج نے کہا کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں. تو یہ عدالت میں شخص کھڑا ہوا کہ یہ دونوں کیسے ٹھیک کہتے نہیں ہیں. جو آپ سے کر رہے ہیں، میں آپ جج نہیں تھا. میں اسی کو تو اس ایکسٹریمزم کہتے ہیں. ڈسکشن کا اویس جج بھائی اسی کو بالکل تو نہیں. ایکسٹریمزم کہتے ہیں کہ جو آپ سے سر ایکسٹریمزم اس کو اختلاف کہتے ہیں کہ سیدھے جو اور آپ سے صاف سوال کا جواب دینے سے گریز کرتے ہوئے نہیں ایسی فلسفیانہ ایکسٹریمزم اسی کو کہتے ہیں کہ اصطلاحات جو میں کہہ رہا استعمال ہوں وہ کرنا صحیح ہے. جو ایک دلیل عام کے آدمی بغیر جو کے میں کہہ رہا ہوں وہ سمجھنے کے صحیح ہے. لیے ہے ہی نہیں. اویس اقبال ایکسٹریمزم صاحب دیکھیں اویس اقبال روشن صاحب فکر کا ہزاروں ہونا لوگوں نے لازم نہیں کہ پروگرام داڑھی کو دیکھا ہے. شیو کرے. ہزاروں لوگوں نے پروگرام چلیں دیکھا. ایک ان سے کام کیوں کرتے نہیں ہیں نا کہہ سر، رہے تھے ایک کہ ان کام کو کرتے ہیں. آج علامہ میرے پاس جمعہ ہے، مصطفیٰ ملک صاحب کے پاس بھی جمعہ ہے، آپ کے پاس ہفتہ ہے. ظفر مہدی صاحب، میں صدقے دل سے آپ کی بات سمجھنا چاہتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اگلے جمعے کو اسی وقت، یعنی آپ کے پاس جب ہفتے کی صبح 8 بجے ہوں گے، ہم دوبارہ سٹریم کرتے ہیں.
मैं देखता हूँ क्योंकि अभी कुछ मसरूफियात ज्यादा है, ठीक है टाइम रखते हैं ठीक है ठीक है हम एक टाइम रखते हैं थैंक यू मुस्तफा मलिक साहब बहुत थैंक यू वेरी शुक्रिया, मच बहुत जफर एक मेहदी माकूल इकबाली गुफ्तगू है मेरी तरफ से। दोनों बहुत जी जी मुस्तफा दोनों मलिक साहब, हम इस अवैस भाई, गुफ्तगू में मोहतरम मेरी अवैस तरफ इकबाल से साहब, कोई कमी बहुत कोताही शुक्रिया, हुई है तो मैं माजरत चाहता हूँ बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों बहुत हजरात बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया। ठीक है शुक्रिया ठीक है आपका। ठीक है थैंक यू जी।